أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر वतम्मिम بالخير वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। और हम कुरान में पाए जाने वाले जितने भी अल्फाज हैं, कुरान में जितने भी अल्फाज हैं, उन सबको एक जगह पर जमा करें और जमा करने के बाद उनको कैटेगराइज करें। तो 3 तरीक़े के अल्फाज़, 3 तरीक़े के कलिमात हमें मिलते हैं। कुरान में पाए जाने वाले हर जिस लफ्ज़ पे भी आप उँगली रखेंगे उसको आप कलीमा कहेंगी। तो कुरान में मुकम्मल तौर पे अगर हम तमाम अल्फाज़ को, तमाम कलिमात को जमा करें तो 3 तरीक़े की कैटेगरीज़ होती है। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं फ़ेल, यानी जो हम कुरान के तमाम अल्फाज़ को जमा करें और 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो जो पहला हमारे पास कलिमात का बॉक्स कह लें आप मिलेगा, उसको हम कहते हैं फ़ेल, दूसरे को हम कहेंगे हर्फ़ और तीसरे को हम कहेंगे इस्म। तो अगर हम कुरान के तमाम अल्फाज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी हम फ़ेल में, हर्फ़ में और इस्म में जमा कर लें, तो तमाम कुरान के तमाम अल्फाज़ 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 जो कलिमात हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो आप आम इंग्लिश ज़बान से हम सब वाक़िफ़ हैं, तो हम इंग्लिश ज़बान में हम इसको कह सकते हैं कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश में कहें कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी अरबी के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यानी बोलने के लिए वो जितने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, वो अरबी में 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए। पहले हिस्से को पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं फ़ेल, दूसरे को हम कहते हैं हर्फ़ और तीसरे को कहते हैं इस्म। तो फ़ेल क्या होता है? फ़ेल उर्दू में भी हम फ़ेल का ही लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल जो है वो कलमा होता है जो 3 ज़मानों में स्टक होता है, यानी जब हम कोई फ़ेल कहना चाहते हैं तो हमको या तो उसको फ़ेल माज़ी में कहना पड़ेगा, यानी जो बात हम कहना चाहते हैं उसको हम या तो फ़ेल माज़ी में कहेंगे या उसको हम फ़ेल मुस्तक़बिल में कहेंगे या हम उसको फ़ेल हाल में कहेंगे। अगर हमारा कहा हुआ कलिमा उसमें माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई चीज़ भी नहीं आ रही है, तो वो फ़ेल नहीं है, कुछ और है। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया। जब मैं कहती हूँ मैंने खाना खा लिया, तो इसका मकसद है कि इसमें खाने का जो अमल था, खाने का जो फ़ेल था वो मैं कर चुकी हूँ, यानी वो माज़ी हो गया है, वो गुज़र चुका है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ अहमद पानी पीता है या पी रहा है, तो इसका मकसद है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो राइट नाउ कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, यानी कि उसको मैं हाल में कर रही हूँ। तो ये फ़ेल हाल कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ वो कल स्कूल जाएगा, तो जो काम होना है वो कल होगा। तो इस तरह से ये मुस्तक़बिल की बात हो गई। तो क्या हमें बात पता चली कि वो कलिमा जिसमें माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल में से कोई बात हो, माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल में से कोई बात हो, तो हम कहेंगे कि ये फ़ेल है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अरबी ज़बान की पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिस्सा है वो फ़ेल है, जिसमें हम प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर में से किसी भी माज़ी को लेकर आएँगे। इसी तरह अब हमारा दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या दूसरा जो हमने 2-3 हिस्सों में कुरान के अल्फाज़ को डिवाइड किया है ना, तो दूसरा जो हमारी कैटेगरी है, वो है हर्फ़। हर्फ़ क्या है? हर्फ़ के अपने ओन मायने होते हैं। हर्फ़ जो होते हैं उनके अपने ओन मायने होते हैं, जैसे अला, इला, हत्ता ये सारे हर्फ़ हैं और भी बहुत सारे हुरूफ़ हैं। इनके अपने ओन मायने होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करता है और आप जवाब में अला या इला या हत्ता या हैसु यानी इस तरह के अल्फ़ाज़ कहती हैं जो कि हुरूफ़ की कैटेगरी में आते हैं, तो अगले आदमी को जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है बात समझ में नहीं आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हुरूफ़ जो है या हर्फ़ वो कलिमा है जो अपने ओन पर जवाब नहीं देता, बल्कि उसके साथ जब कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच फ़ेल या इस्म लगा दिया जाए तो वो मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि किताब कहाँ रखी है? आप अगर सारी ज़िंदगी भी पर या अला कहते रहेंगी तो आपको बात समझ नहीं सुनने व क्वेश्चन करने वाले को बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कह देंगी कि मेज़ पर, कुर्सी पर या कहीं पर भी आप कह दें कि किताब है, यानी आप कह दें कुर्सी पर, मेज़ पर, तो वो फ़ौरन बात समझ लेगा। तो हमें क्या बात समझ में आई कि हुरूफ़ या हर्फ़ वो कलिमा है जो अपने तौर पर मीनिंग नहीं दे पाता, बल्कि उसको सही तौर पर समझने के लिए उसके साथ कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे फेर और हर्फ। तीसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस्म। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है इस्म। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस्म क्या है? तो ये हमारा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है
یعنی کہ ہم نے عربی زبان کے تمام الفاظوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو پہلی کیٹیگری ہم نے فعل پڑھی مختصراً، دوسری کیٹیگری ہم نے حرف پڑھی بہت زیادہ مختصر، تیسری ہماری کیٹیگری ہے اسم. اردو پڑھنے والے بچپن سے اردو زبان میں اسم کا لفظ استعمال کرتے رہے اور اسم کی تعریف پڑھتے آئے. تو عربی زبان میں اسم تھوڑا سا اور بہت کچھ ہے. جو ہم اردو میں اسم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز، جگہ، شخص، صفت، آئیڈیا اور کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. عربی زبان میں اسم کی ڈیفینیشن ہم یہ لیتے ہیں. تو چیز تو ہم سمجھتے ہیں چیز کیا ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. میں پیج نمبر 2 پہ آ گئی ہوں. تو چیز جیسے کتاب، قلم، کپ، میز، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیز ہوتی ہیں. تو یہ سب اسم کہلاتی ہیں. اسی طرح نام، لوگوں کے نام یا لوگوں کے نام کی جگہ پر جو ہم نام استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حامد، زید، لیکن اگر حامد زید نہ کہیں تو ہم کہتے ہیں لڑکا. اسی طرح زینب، زینب نہ کہیں، اب ہماری بہن ہے اگر زینب تو ہم اس کو بہن کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. بھائی بھی اسم ہے، آدمی بھی اسم ہے. تو یعنی لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اور نام کی جگہ جو ہم رشتے استعمال کرتے ہیں یا نام کی جگہ ہم لڑکا، لڑکی یہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسم ہوتے ہیں. پھر جگہ، جگہ جیسے نیو یارک، سمندر، ریسٹورینٹ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اسم کہلاتی ہیں. پھر آتا ہے آئیڈیا. اردو میں جب ہم اسم پڑھتے ہیں تو اس میں آئیڈیا کا ہمارے پاس ذکر کم ہوتا ہے. تو آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس کو بولا جائے تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آئے کسی چیز کا. جیسے محبت، یہ ایک تصور ہے. حسد، اگر ہم کہتے ہیں تعلیم، تو تعلیم سے ہمارے ذہن میں بہت کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام، یہ بھی ایک پورا کمپلیٹ تصور ہے. عقیدہ، نفرت، افسردگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارے جو ہیں ایک کانسیپٹ ہیں، اور یہ ہم اس کو آئیڈیا کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. کیونکہ نہ تو یہ فعل ہے، اگر میں کہتی ہوں نفرت تو یہ کوئی فعل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے فعل؟ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور حرف بھی نہیں ہے. تو جب کوئی چیز فعل بھی نہیں ہے، کوئی چیز حرف بھی نہیں ہے، تو وہ اسم کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. پھر صفات، صفہ جس کو عربی میں ہم صفہ کہتے ہیں، صفت اردو میں ہم صفت بھی کہتے ہیں. تو خوبصورتی، بس خوبصورت، بدصورت، لمبا، کالا، ٹھنڈا، گرم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. پھر کام کا نام، یہ ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے. کام کا نام یعنی ہم نے کہا کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے. میں نے کہا میں نے کھانا کھا لیا، تو کھا لیا میں زمانہ پایا جا رہا ہے، یعنی کام فیوچر پاسٹ میں ہو چکا ہے. لیکن وہ جو کام ہوا ہے اس کا کام کا نام ہے کھانا کھانا. اس طرح میں کہتی ہوں میں نے کتاب لکھی، یا میں کتاب لکھوں گی، یا میں کتاب لکھ رہی ہوں، یہ سارے فعل ہیں کیونکہ اس میں ٹائم پیریڈ انوالو ہے. لیکن میں کہتی ہوں کتاب لکھنا، یہ فعل کا نام ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں میں پانی پی چکی ہوں، تو میں نے فعل کیا ہے پانی پی چکنا، لیکن اس فعل کا نام کیا ہے؟ پانی پینا. تو یہ ہمارے سارے جو ہیں یہ اسم کے نام ہیں. یعنی نام، چیز، جگہ، آئیڈیا، صفات اور کام کے نام، یہ سارے کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ اسم میں فال کرتے ہیں. تو میں نے اسم کو کیوں اتنے ڈیٹیل سے بیان کیا؟ میں نے اسم کو اس لیے اتنے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ ہم 3 پارٹس آف اسپیچ میں سے، عربی زبان کی 3 جو پارٹس آف اسپیچ ہے، 3 جو مین کلمات ہیں، فعل، حرف اور اسم، اس میں سے ہم ابھی جو پڑھیں گے ہم اسم پڑھیں گے. یعنی جو ہم سمجھ لیں اگلے 6 مہینے تک جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ اسم ہوگا. تو عربی زبان کے پارٹس آف اسپیچ 3 ہوئے، فعل، حرف اور اسم. فعل، حرف اور اسم. اب آپ لوگ بھی اپنے طور پر اس کو ریپیٹ کریں. عربی زبان کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، فعل، حرف، اسم. عربی زبان کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، فعل، حرف، اسم. عربی زبان کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، فعل، حرف اور اسم. اب کوئی ایک آئے اور بتائے عربی زبان کے کتنے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں اور کون کون سے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. عربی زبان میں 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، ایک فعل، دوسرا حرف اور تیسرا اسم. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ماضی، حال یا مستقبل. اور حرف یہ جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو فعل یا اسم کے بغیر معنی نہیں دیتا. اور
اسم جو ہے وہ کسی شخص کا، چیز کا، جگہ کا یا صفت وغیرہ کا نام یا کام کا نام بھی، اور آئیڈیا بھی اس میں آتا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کوئی اور آ کے ایک دفعہ بتائے گا؟ صرف ایک دفعہ کوئی اور بتا دے تو پھر ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. کوئی اور؟ جی بالکل بتائیے. عربی زبان کے 3 پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں. پہلا حرف، فعل، حرف اور اسم. فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے، یا وہ حال میں، ماضی میں یا مستقبل میں ذکر ہوا. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے طور پہ تو معنی نہیں دیتا، لیکن اس کو دوسرے پارٹ آف سپیچ کے ساتھ مل کے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، فعل یا اسم کے ساتھ. اور اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا آئیڈیا کا نام ہے. گڈ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے اپنی کلاس کو بڑھاتے ہیں. اور آگے کس طرح سے بڑھائیں گے کہ ہمیں 3 پارٹس آف اسپیچ میں سے ایک پارٹس آف اسپیچ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کون سے پارٹس آف اسپیچ پڑھ لیں؟ ہم اب پڑھ لیں اسم. ہم جو پارٹس آف اسپیچ ہم آگے بڑھ لیں، ہم پڑھ لیں اسم. ٹھیک ہے. اچھا، اسم جو ہے ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی. اسم کی تعریف میں اب ٹھہر ٹھہر کے بولوں گی کیونکہ پچھلی دفعہ مجھ کو پتا چلا تھا کہ سب نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا فاسٹ بولتی ہوں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں سلو بولوں. تو اسم وہ کلمہ ہے جس کو عربی زبان میں سمجھنے کے لیے یا اس کو صحیح طور پہ لکھنے کے لیے یا اس کو صحیح طور پہ پڑھنے کے لیے، یعنی اگر کوئی اسم لکھا ہے اور اس کو ہم کیسے بہت اچھی طرح سمجھیں گے، یا اگر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اسم کو کس طرح سے اچھے سے لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسم کو ہم 4 پہلوؤں سے بہت اچھی طرح سمجھ لیں. اگر ہم اسم کو 4 پہلوؤں سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اسم جب لکھا ہوا کسی کانٹیکس میں لکھا ہوگا تو ہم اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں گے. اگر ہم خود کچھ رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم خوب اچھا سا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 4 پہلو کون سے ہیں؟ وہ ہے نمبر 1 اعرابی حالت. اگر ہمیں کسی اسم کی اعرابی حالت، یا ہم صرف اس کے لیے بعض وقت ہم لفظ اعراب نہیں یوز کرتے، ہم صرف حالت یوز کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی کہے اعرابی حالت یا اسٹیٹس، تو اس کا تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے، یا کوئی کہے اسم کا اعرابی حالت کیا ہے، یا کوئی کہے اسم کا اسٹیٹس کیا ہے، تو یہ ایک ہی بات ہے. تو نمبر 1 ہم اچھے سے اعرابی حالت اس کی سمجھ لیں. نمبر 2 عدد، کہ یہ اسم جو ہے اس کا عدد کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر ایک بیٹیاں ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر ایک بیٹیاں ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو عدد کا نہیں پتا کہ عربی زبان میں یا اردو زبان میں عدد جو ہے وہ ایک بیٹیاں نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ایک بیٹی ہوتا ہے. رائٹ، اس کا مطلب اس کو عدد نہیں پتا. تو عدد عربی زبان میں 3 ہوتے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع. ہم اس کی ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے، بس میں صرف اس کو انٹروڈیوس کرا رہی ہوں. تو عربی زبان میں 3 عدد ہوتے ہیں، یا تو کوئی چیز واحد ہوتی ہے یعنی مثنیٰ ہوتی ہے یعنی پیئر 2 میں ہوتی ہے، یا پھر جمع میں ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس تیسرا پہلو کیا ہے؟ جنس. جنس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جس اسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ ہمیں جنس پتا ہونی ضروری ہے اس کی. ہمیں ضروری ہے نمبر 4 وسعت یعنی ٹائپ، کہ وہ جس اسم جو ہم پڑھ لیں وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو اگر ہمیں ان چاروں چیزوں پر، چاروں پہلوؤں پر فلی کمانڈ ہے، ہم ان کو اچھی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو ہم اسم کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو میں پھر بتا دیتی ہوں کہ عربی زبان میں اسم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اسے 4 پہلوؤں سے سمجھنا ضروری ہے. اور وہ 4 پہلو ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ. اب میں اس کو دوبارہ اردو میں بول دیتی ہوں کہ اس کی اعرابی حالت، اس کا جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت. یہ 4 پہلو اگر ہم نے اچھے سے سمجھ لیے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اسم کو اچھے سے سمجھ لیا. اب ہمارا پہلا پہلو تھا، پیج نمبر 3 لکھا ہوا ہے جو میں نے آگے بڑھایا ہے، اسکرول اپ کیا ہے، تو اس میں یہ نمبر 3 ہے. ہمارے 4 پہلوؤں میں سے جو پہلا پہلو ہے اعرابی حالت، پہلا پہلو ہے اعرابی حالت، اور وہی ہمارا مین ٹاپک ہے
آج کا اور میں بھی اگلی 2 کلاسز کا منیمم اعرابی حالت یا حالت. اب میں اعرابی حالت نہیں کہوں گی, میں صرف حالت کہوں گی. تو ہم جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں ہم اعرابی حالت پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اعرابی حالت کو سمجھنے کے لیے ہم اردو کے کچھ جملے لیں گے, کیونکہ کسی بھی زبان کو سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی زبان جو اس شخص کو سمجھ میں آتی ہے اس کی مدد سے دوسری زبان کو سمجھا جائے. تو ہم میں سے میجورٹی اردو سمجھتے ہیں یا ہم انگلش سمجھتے ہیں, تو ہم اردو یا انگلش کی مدد سے عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اردو زبان کے کچھ جملے لیں گے اور پھر اس اردو زبان کے جملوں میں ہم چیک کریں گے کہ اعراب اس میں کس طرح سے سمجھا جائے. تو پہلا میرے پاس سینٹنس ہے جو میں نمبر 1 لکھا ہوا ہے, نمبر 1 میرے پاس لکھا ہے حامد نے محمود کو مارا. اچھا, اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے کوسچن سیف رکھیے گا, اور اگر کسی کو بہت بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ مجھ سے رائٹ اوے بھی پوچھ سکتا ہے. ادروائز ہم آخر میں 5-10 منٹ رکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے. تو میں نے پہلا جملہ لکھا ہے حامد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے, میرا پہلا جملہ ہے حامد نے محمود کو مارا. اس جملے میں ایک کام کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, اس جملے میں ایک کام کرنے والا ہے, ایک کے اوپر کام ہوا ہے, صحیح ہے, اور ایک جو ہے وہ کام ہے جو کہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک کام کرنے والا ہے, ایک وہ ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے, اور ایک کام ہے جس کو ہم فعل کہتے ہیں. تو جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل. جو بھی کام ہوتا ہے یعنی جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ اس میں ماضی یا حال یا مستقبل اسٹک ہوا ہے, اس کو ہم فعل کہتے ہیں. وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اگر آپ لوگ کو فعل نہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس میں فعل کیا ہے تو میں بتا دوں گی کہ اس میں فعل کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کام ہوا کیا ہے, کام کیا کس نے ہے, اور کام جس شخص نے کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کچھ اس میں انوالو ہے. تو اب پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ ہم ڈھونڈیں گے کہ فعل کیا ہوا ہے. تو اس میں مارا فعل ہوا ہے. حامد نے محمود کو مارا میں فعل کیا ہوا ہے, مارا, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ فعل جو ہے اس میں مارا ہے اور اس کو ہم ایف نام دے دیں گے, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم فعل جو ہے اس کو, یہ ہمارا فعل ہے نا اور یہ فعل ہے ہمارا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ایف نام دے دیں گے ہم, کہ جو کام ہوا ہے وہ ایف ہے. جب بھی اب میں پوچھوں گی کام کیا ہے تو آپ لوگ کام بتائیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ ایف ہے, فعل, جو کہ ہم اردو میں جس کے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں فعل, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہے, اب دوسرا ہے کام کرنے والا کون ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کام کرنے والا کون ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کام ہوا ہے اس کو کرنے والا کون ہے. تو حامد نے محمود کو مارا, ہمارے پاس کیا ہے, حامد نے محمود کو مارا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ حامد جو ہے وہ کام کرنے والا, آئی ہوپ کہ میں سلو ہو کر بول رہی ہوں, اس میں کام کرنے والا جو ہے وہ حامد ہے, ٹھیک ہے. کام کرنے والا جو ہے حامد ہے. کام کرنے والا کون ہے, اس میں حامد. تو ہم حامد کو کہیں گے کہ حامد جو ہے ہمارا یہ رفع ہے, اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے آر, ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہم لکھیں گے آر, اس کے نیچے ہم لکھیں گے آر, ٹھیک ہے. پھر میں بتاتی ہوں جو کام کرنے والا ہوگا, جس نے مارنے کا فعل کیا ہوگا, جس نے مارنے کا فعل کیا ہوگا وہ کون ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کے نیچے کیا لکھیں گے, جو کام کرے گا اس کے نیچے ہم لکھیں گے آر. ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو کام کرنے والا ہوگا اس کے نیچے ہم لکھیں گے آر, رف, اور اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں رف. تو ہم نے کیا بات سمجھ میں آئی, ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ عربی زبان میں کام کرنے والے کو رف کہا جاتا ہے, اور اب ہم اس کے نیچے لکھیں گے آر. جب بھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ کام کرنے والا کون ہے تو ہم کہیں گے یہ رف ہے, اور انگلش میں ہم اس کے نیچے آر لکھیں گے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت سلو ڈاؤن ہو کے بولوں, میری ذرا عادت ہے تیز تیز پڑھانے کی, تو میں کوشش کر رہی ہوں میں سلو ہو کے بتاؤں. تو کام کرنے والا کون ہو گیا, رف ہو گیا, اور اس کو ہم کہیں گے آر. جب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آر کیا ہے تو آپ ڈھونڈیں گے کام کرنے والا کون ہے. اچھا, یہ ہو گیا ہمارا. تو ہم نے کیا کیا چیز ڈھونڈ لی, ہم نے حامد ڈھونڈ لیا,
ٹھیک ہے, ہم نے اس کو کہہ دیا حامد ہمارا آر ہے, رف ہے. ہم نے فیل ڈھونڈ لیا جو کہ ہمارا مارا ہے, اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا ایف. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اس میں ایک اسم اور نظر آتا ہے, وہ ہے محمود. اب محمود کیا ہے, تو محمود کے اوپر کام ہے. ٹھیک ہے, کام جو ہوا محمود کے اوپر ہوا, تو جو مارنے والا فعل ہے اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ جس کے اوپر کام ہوا, یعنی ہمیں مزید ڈیٹیل مزید معلومات ملتی ہے مارنے کے فعل کے حوالے سے کہ مارا جو گیا ہے وہ محمود ہے, تو ہم محمود کو کہیں گے یہ نصب ہے. تو ہم نے 3 چیزیں ڈھونڈ لی, رفع, این فار نصب اور فعل. تو ہم نے 2 چیزیں, اگر فعل کے علاوہ ہمیں 2 چیزیں کیا ملی ہے, آر اور این. نصب ملا ہے جس کو ہم نصب ہوتا ہے, ہم اردو میں نصب بھی بول دیتے ہیں, نصبن اور رفعن. تو کام کرنے والا آر یعنی رفعن یا رفع, اور جس کے اوپر کام ہوا ہے جو ہمیں مزید ڈیٹیل دے رہا ہے کام کی, وہ ہے محمود کے محمود کو مارا گیا. بس اس کے علاوہ اس عربی زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی لفظ نہیں رہتا, کوئی کلمہ نہیں ہے, کیونکہ نے اور کو جو ہے یہ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں, عربی میں نے اور کو استعمال نہیں ہوتے. تو اگر ہم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیں صرف 3 ورڈ نظر آئیں گے, ایک آر نظر آئے گا, ایک این نظر آئے گا اور ایف. یہ جو ہمارے لفظ ہیں نے اور کو, یہ اردو زبان میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے عربی میں یہ استعمال نہیں ہوتے. تو ہمارا پہلا جملہ جو ہو گیا اس میں ہم نے آر اور این ڈھونڈ لیا اور ایف ڈھونڈ لیا. اب مجھے آپ لوگ کی ہیلپ چاہیے ہوگی اگلے سینٹینس کے لیے, کہ جو اگلا سینٹینس ہے وہ جو ہے اس میں آر کیا ہے, اس میں این کیا ہے, اس میں ایف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اگلا جملہ ہے اللہ نے زمین بنائی. جو سسٹر پہلے بول رہی, جنہوں نے پہلے جواب دیا, ان کے علاوہ کوئی سسٹر آئیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, اس سینٹینس کو. اللہ نے زمین بنائی میں فعل کیا ہے, اور باقی دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اللہ, زمین اور بنائی. تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ یہاں پر کیا ہے, زمین یہاں پر کیا ہے, اور بنائی یہاں پر کیا ہے. جی, جو آنا چاہتی ہیں سسٹر وہ آ جائیں. ہم بتائیں. جی بتائیے. اللہ ادھر وہ ہے آر ہے, رفع ہے. پہلے فعل بتائیے. فعل اس میں بنائی ہے, بنائی. بالکل اور اللہ اس میں آر ہے, رفع ہے. اور زمین بنائی ہے تو زمین نصب ہے, گڈ, زمین پر کام ہوا ہے. بالکل صحیح, زمین پر کام ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو ہماری زمین ہے یہ آپ نے کیا کہا, نصب ہے, رائٹ. جی. اچھا, اس کو میں ذرا کلیئر کر دوں, ایک سیکنڈ. اوکے, تو ہم نے کہا کہ اللہ جو ہے, یہ حرف اللہ جو یہاں پر ہے, یہ یہاں پر کیونکہ اللہ نے زمین بنائی ہے تو یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارا ہو گیا رفع. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کیا ہو گیا, رفع. پھر زمین جو ہے یہ ہماری ہو گئی نصب, اور بنانا ہمارا فعل ہو گیا. تو اگر کسی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر ہم اگلے جملے کی طرف چلے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے, اللہ یہاں پر ہمارے پاس رفع, زمین ہمارے پاس نصب ہے, اور بنانا ہمارے پاس فعل ہے. نیکسٹ سینٹینس کے لیے کوئی سسٹر آئیں, نمبر 3 سینٹینس پہ. جی, کوئی جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. میں نے سبق یاد کیا. جی, سو یاد کیا وہ فعل ہے ایف. اوکے, سبق از این کیونکہ وہ یاد کیا گیا ہے, اور میں نے کیا اس نے وہ رو ہے, رفع. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ہمارا میں نے جو ہے وہ رفع ہے, سبق جو ہے وہ نصب ہے, اور یاد کیا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فعل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں, کوئی اور سسٹر آئیں, وہ بنائیں زینب نے فاطمہ کی مدد کی. میں بولوں؟ بالکل. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم. مدد کی فعل ہے, زینب رفع ہے, اور فاطمہ نصب ہے. آپ نے کہا زینب رفع ہے, آر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا مدد کی فعل ہے, اور فاطمہ جو ہے وہ نصب ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے بتایا. اب نیکسٹ کی طرف ہم چلتے, کون سسٹر آ رہی ہے نیکسٹ کے لیے؟ جی, جو بھی سسٹر آنا چاہتی ہیں آ جائیں. لڑکے نے پانی پیا. جی, لڑکا
اس میں آر ہے، پیا اس میں ایف ہے، اور پانی این. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ لڑکا اس میں آر ہے، آر کیا ہوتا ہے؟ ہماری نصب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکا ہمارا اس میں ہو گیا نصب. پھر آپ نے کہا پانی جو ہے وہ ہے نصب ہے، بالکل پانی نصب ہے، اور پیا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہم اگلے کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارے پاس سینٹینس ہے وہ ہے، اچھا اب اس سینٹینس کو میں تھوڑا سا آپ لوگ کو آپ کی ہیلپ کرتی ہوں اس سینٹینس میں، کہ یہ سینٹینس جو ہے کیا ہے. اللہ نے ہم قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں، تو پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو ہیں اسم ہیں. تو یہ اسم ہے، اس میں یہ اسم ہے، اس میں یہ اسم ہے، اور یہ اس میں فعل ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے، اس کے علاوہ اس میں کیا ہمیں دکھ رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں کی دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اس کے علاوہ ہمیں اس میں کی دکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ہے دکھ رہا ہے. عربی زبان میں ان کی کوئی عربی نہیں ہوتی، تو جن چیزوں کی عربی ہوتی ہے ان کو میں نے سرکل کر دیا، ان کو یعنی میں نے انڈر لائن کر دیا ہے. دوبارہ میں بولتی ہوں، اس میں ہم ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں عربی ہے، اور اس میں سیکھ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے، آپ لوگ کو پتہ ہے سیکھ رہے جو وہ ہمارا فعل ہو گیا، اس کو تو کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں، یہ ہمارا فعل ہو گیا. پھر ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے ہم رف ہو گئے، اس کی بھی کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آ رہا ہے قرآن کی عربی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ہم عربی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہہ دیا یہ نصب ہے. ابھی جو قرآن ہے یہ سیکھنے میں جو ہے، قرآن جو ہے نا، اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ کی سے پہلے آ رہے. اب میں نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی جو کا، کے اور کی سے پہلے جو اسما آتے ہیں، کا، کے، کی سے پہلے. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں جتنے بھی نصب جو آیا اس میں ہمارا آ گیا عربی. نصب جو ہے وہ عربی ہے، سیکھ رہے ہیں جو ہے ہمارا وہ ہمارا فعل ہے، اور آر جو ہے وہ ہمارا ہم ہے یعنی نصب ہے. اب اس میں قرآن جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو کہ نصب میں فٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ سیکھنے کے معاملے میں ہم سیکھ جو رہے ہیں وہ عربی سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ عربی. تو قرآن کیا ہے پھر یہاں پر؟ تو ایک اردو کے پہچان کے لیے یاد کر لیں آپ لوگ کہ کا، کے، کی سے پہلے، کا، کے اور کی سے پہلے جو اسم آتے ہیں وہ عام طور پر وہ جے کہلاتے ہیں، یعنی وہ جر کہلاتے ہیں. یہ بہت آسان سی پہچان ہے اردو زبان والوں کے لیے، اور میرے خیال میں سارے اردو جانتے ہیں کہ کا، کے، کی سے پہلے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں آفٹر of. ٹھیک ہے نا، اگر ہم سے کہا جائے قرآن کی عربی کی ہم انگلش کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ خیر اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کا، کے، کی کے لیے جو کا، کے، کی سے پہلے جو اسم آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو ہم جے کہتے ہیں یعنی جر، اور عربی میں اس کو آفٹر آف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جو ہمارے جر ہوتے ہیں نا ان کو اگر ہم فعل سے ریلیٹ کریں تو وہ ریلیٹ ہو نہیں پاتے. ہم نے کہا کہ کون سیکھ رہا ہے، اس میں بھی آ گیا کون سیکھ رہا ہے، اس میں سیکھ رہا کا لفظ آ گیا یعنی اس میں فعل آ گیا. تو ہم نے کہا کہ ہم سیکھ رہے ہیں یعنی ہم فعل ہیں، تو ہم نے اس کے آگے ایف لکھ دیا. کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم عربی سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی ہم عربی سیکھ جو رہے ہیں، ہم عربی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے ہم نے این لکھ دیا. اب کس کی عربی؟ کس کی عربی؟ اس میں فعل سیکھنا نہیں آ رہا ہے. کس کی عربی؟ اس کا جواب ہوگا قرآن کی عربی. تو اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ جر ہے، اور اس کی میں نے آسان آپ لوگ کو پہچان بتائی ہے کہ کا، کے، کی سے پہلے جو اسم آتا ہے وہ جر کہلاتا ہے، اس کو ہم جے سے شو کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کون سیکھ رہا ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ رف ہو گیا، ہم ہو گئے کام کرنے والے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہماری ڈیٹیل ہو گئی، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا نصب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جر جو ہے وہ آفٹر آف یا کا، کے، کی سے پہلے جو کچھ اسم آتا ہے، یا آف، انگلش میں آف کے بعد جو اسم آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے عربک آف قرآن، انگلش میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عربک آف قرآن. تو آف، انگلش میں آف کے بعد جو بھی اسم ہمیں نظر آتا ہے، ہم انگلش میں اگر ہمیں جر سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو کچھ بھی اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں گے. ٹھیک ہے،
ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा वो जर होगा, और उर्दू में की से का, के और की से पहले जो इस्म होगा वो क्या होगा, वो होगा जर। अब हम कहते हैं बैतुल्लाही है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, बैतुल्लाही को हम कहते हैं हाउस ऑफ अल्लाह। हम कहते हैं बैतुल्लाही, इंग्लिश में हम कहते हैं हाउस ऑफ अल्लाह। तो ऑफ के बाद अल्लाह आ रहा है तो अल्लाह यहाँ पे जर हुआ। उर्दू हम क्या कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। तो का से पहले क्या आ रहा है, अल्लाह, तो अल्लाह जर हुआ। तो हमें सारी पहचान समझ में आ गई कि जो काम करने वाला होता है उसको हम उसको हम काम करने वाले को हम आर कहते हैं, जो कि रफा होता है। जो काम हो रहा होता है उसको हम फेल यानी एफ कहते हैं। काम की मालूमात जो चीज हमें दे रही होती है, जो काम हो रहा है उसकी जो मेन मालूमात जो जो अस्मा हमें दे रहे होते हैं उनको हम नस्ब कहते हैं। और का के की से पहले जो इस्म आता है, या इंग्लिश में आफ्टर ऑफ जो इस्म होते हैं, जो नाउन होते हैं, उनको हम जे कहते हैं। तो अब अगला वाला जो है जुमला वो करने जो बहन आ रही है वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी, अल्लाह के नबी ने हमें कुरान सिखाया। नाम भी सिखाया जो है शुरू में ना, ताकि हम नाम से भी फेमिलियर। उस्मा अतीक, उस उस्मा अतीक। उस्मा अतीक, जी उस्मा। जी, सिखाया इसमें जो है एफ है, फेल है। हम्म, अल्लाह जो है इसमें रफ़ा है, ठीक है, और कुरान जो है वो इसमें नस्ब है, ठीक, और नबी जो है वो इसमें नबी जो है वो जर है, ठीक, और हमें जो है वो भी इसमें मेरे ख्याल में नस्ब है, लेकिन आप बेहतर बता सकती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अल्लाह को क्या बताया यहाँ पर, अल्लाह, अल्लाह आपने क्या बताया? अल्लाह रफ़ा है, डूअर है। मैंने आपको आप याद कीजिए, मुझे पता है शुरू में मुश्किल होती है। मैंने कहा था कि का के की से पहले जो इस्म आता है ना वो जे होता है। अब अल्लाह ओके। के नबी, अच्छा अब मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी ने हमें कुरान सिखाया, तो अल्लाह हमें इस सेंटेंस में इस्म अल्लाह हमें कुरान सिखा रहे हैं या नबी सिखा रहे हैं? नबी सिखा रहे नबी सिखा रहे हैं, तो सिखाने वाला कौन होता है? रफ। हैं। रफ। तो इसमें अब ओके। इस सेंटेंस में सिखाने वाला कौन है? नबी। तो नबी क्या हुए? रफ। रफ। अब क्लियर हुई बात कि रफ इसमें कौन है? अल्लाह नहीं, जी। अल्लाह नहीं, बल्कि यहाँ पर नबी जो है रफ है। तो अब ये बताएं कि अल्लाह क्या है यहाँ पे? अल्लाह इसमें जर होगा फिर। यस, क्योंकि उर्दू की पहचान ये है कि का के की से पहले जो इस्म आएगा वो हमारा जर होगा, उसको हम कहेंगे ये हमारा जर है। ठीक है, का के की से पहले आएगा वो जर। तो अब हम कहेंगे किसने सिखाया? नबी ने सिखाया, हमें नबी सिखा रहे हैं ना, तो नबी हमारे क्या हो गए? रफ हो गए। ठीक है, अच्छा आप अगर माइक बंद करना चाहें तो कर सकती हैं, मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, अब मजीद डिटेल हमें क्या मिल रही है कि क्या सिखाया, क्या सिखाया जो है डिटेल है। पहला हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं कि फेल क्या है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि फेल जो है इसमें क्या है, फेल है हमारा सिखाना, उसको हमने कह दिया फेल, सिखाने को हमने कह दिया फेल। उसके बाद हम ये ढूंढते कि काम जो फेल हुआ है किया किसने, तो हमारे नबी ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो हमने कह दिया कि नबी, नंबर 2 स्टेप क्या हुआ, किसने सिखाया, तो हमने ढूंढ लिया कि नबी ने सिखाया, हमने उसको कह दिया रफो। ठीक है, अब उसके बाद हम डिटेल के क्वेश्चन पूछते हैं कि और डिटेल हमें इसमें क्या क्या मिल रही है। तो एक हमें मिल रही है कि क्या सिखाया। ठीक है, तो हमें क्या सिखाया, अल्लाह के नबी ने कुरान सिखाया, अल्लाह के नबी ने हमें क्या सिखाया, कुरान। तो हम कहेंगे कुरान इसमें नस्ब है, जो सिखाया जो गया है, क्या सिखाया, ये नस्ब है। इसमें एक और चीज हमें डिटेल, किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कीजिएगा। एक और हमें डिटेल मिल रही है कि किसको सिखाया। ठीक है, किसको सिखाया, हमें सिखाया, तो ये भी नस्ब है, यानी हमें भी नस्ब है। ठीक है, और कुरान भी नस्ब है। और इसमें अब क्या, किसका नबी, का के की के क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है किसका नबी, तो अल्लाह का नबी। तो ये अल्लाह जो है यहाँ पे ये जर हो गया। तो इस जुमले में हमें मिला अल्लाह एज ए जर, इसमें अल्लाह, इसमें अल्लाह हमें एज ए जर मिला, नबी हमें एज ए रफा मिले, फेल हमें सिखाना मिला, और दो हमें इसमें डिटेल मिली कि किसको सिखाया और क्या सिखाया, तो ये हमें नस्ब मिला।
تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سینٹینس کون کر رہا ہے آ کے؟ احمد کا بھائی اسکول گیا, یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر جی کیجیے آپ. احمد کا بھائی اسکول گیا میں فیل گیا ہوگا, فیل گیا. اور بھائی جو ہے وہ رفع ہوگا, ہاں, اور کام کرنے والا بھائی ہے. احمد نہیں گیا بلکہ بھائی گیا, تو وہ رفع ہے. بالکل صحیح. اور اسکول نصب ہے, اور بالکل صحیح. احمد کا جو ہے وہ احمد جو ہے وہ جر ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ احمد جر ہے؟ اس کے بعد کا آ رہا ہے. اس سے پہلے, اس کے بعد کا آ رہا ہے. احمد کے بعد کا آ رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ جس اسم کے بعد کا کے کی آ رہا ہو, یا ہم کہہ لیں کہ کا کے کی سے پہلے جو اسم ہوتے ہیں وہ جر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کون گیا؟ بھائی گیا. تو بھائی ہمارا یہاں پر رفع ہو گیا. بالکل صحیح ہے بھائی رفع, آپ نے بالکل صحیح بتایا. پھر کہاں گیا؟ اسکول گیا ہے. تو اسکول جو ہمارا کیا ہو گیا؟ نصب ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح بتایا, نصب ہے یہ. ٹھیک ہے, پھر نصب کون ہے ہمارا؟ اسکول. کس کا بھائی؟ اس میں گیا کا ورڈ نہیں آ رہا نا, کس کا بھائی, تو اس میں ہمیں نصب نہیں نظر آ رہا, وہ سوری فیل نظر نہیں آ رہا. تو ہم کہیں گے او اس میں فیل نہیں ہے, اس کا مقصد ہے یہ ہمارا جو ہے جر ہے. سوری یہ غلط ہو گیا, یہ جو ہمارا جر ہے, یعنی احمد جو ہے یہاں پر جر ہے. اچھا بھائی, اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ سینٹینس پہ. ہمارے پاس نیکسٹ سینٹینس ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کوئی سینٹینس نہیں ہے. اچھا, ابھی بھی آپ بتائیں کہ آپ لوگ میں سے کوئی سسٹر ایسی ہیں جس کو ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے کہ رفع کیا ہوتا ہے, نصب کیا ہوتا ہے, جر کیا ہوتا ہے. میں آپ لوگ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات اور بتا دوں آپ کے کوشچن سے پہلے, کہ ہم یہاں پر کیا پڑھ لیں؟ حالت. ہم اسم کا جو پارٹس آف اسپیچ پڑھ رہے ہیں, 4 پارٹس آف اسپیچ جو ہے 3 ہے نا, فعل, حرف اور اسم. تو ہم اسم پڑھ لیں گے. جو ہمارے پاس 3 عربی کے پارٹس آف اسپیچ ہیں, فعل, حرف اور اسم. تو ہم کیا پڑھ لیں؟ ہم اسم پڑھ لیں. تو اسم کو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں 4 پہلوؤں سے یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. تو پہلا اس میں پہلو تھا اعراب, یا ہم نے اس کو کہا تھا حالت. حالت, ٹھیک ہے نا, حالت سے ہم یاد رکھتے ہیں حالت. تو ہم اس وقت کیا پڑھ لیں؟ ہم حالت پڑھ لیں. جو ہمارا مین ٹاپک ہے, مین فوکس جو ہمارا ہے 4 پہلوؤں میں سے حالت ہمارا فوکس ہے. تو حالت میں ہم نے اب کیا پڑھا کہ کوئی بھی اسم حالت کے اعتبار سے بس اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ رفع ہوتا ہے, یا وہ نصب ہوتا ہے, یا وہ جر ہوتا ہے. حالت کے اعتبار سے, یا اعرابی حالت کے اعتبار سے, یا اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی بھی اسم صرف 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے, یا تو وہ رفع ہوتا ہے, یا وہ نصب ہوتا ہے, یا وہ جر ہوتا ہے. آپ قرآن کھولیں, کسی بھی انگلی پہ ہاتھ رکھ دیں, تو یا تو وہ اعراب کے لحاظ سے رفع ہوگا, یا نصب ہوگا, یا وہ جر ہوگا. کسی سسٹر نے کوئی سوال کرنا ہے, ورنہ میں آگے بڑھوں؟ میرے خیال میں اگر ایکسرسائز زیادہ کر لیں تاکہ تھوڑا مطلب کلیئر تو ہو گیا, لیکن یہ کہ پریکٹس اور کر لیں. اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم ابھی جو ہے نا. دیکھیں اب ہم کیا کریں گے, آگے جو بڑھ لیں نا, ہم بیسکلی ہم ابھی رفع نصب جری میں مطلب لگے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں, اگر کہ ہمیں اردو میں تو پتہ چل گیا کہ احمد جو ہے وہ جر تھا, بھائی رفع تھا, اسکول جو تھا وہ نصب تھا, جانا جو تو فعل تھا. اردو جملے میں تو ہمیں پہچان آ گئی, آئی ہوپ سو. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عربی میں کیسے پہچانیں, تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم عربی میں پہچان سیکھیں, یا اردو ہی کے ابھی جملے کریں؟ عربی کی. عربی میں, ہم عربی میں چلتے ہیں. لیکن عربی میں ٹھیک ہے. کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو ہم پیچھے آ جائیں گے. دیکھیں اب ہم عربی میں یہ چیزیں ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کون ہوگا جس نے عربی میں یہ نہیں پڑھا ہوگا؟ الف 2 پیش ان, با 2 پیش بن, تا 2 پیش تن, الف 2 زبر ان, با 2 زبر بن, تا 2 زبر تن, الف 2 زیر ان, با 2 زیر بن, تا 2 زیر تن. کوئی بچہ اس کلاس میں موجود, کوئی بھی بہن
बचपन में उसने ये ना पढ़ा हो पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अलावा हम ये भी, सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, अलिफ अलिफ बा ता सा के बाद हम पढ़ते थे अलिफ पेशू बा पेश बू ता पेश तू, अलिफ जबरा बा जबर बा ता जबर ता, अलिफ जेरी बा जेर बी ता जेर ती। तो सवाल ये पैदा होता है ये सब क्या है? हमने बचपन में से कायदा हाथ में लेते, अलिफ बे की पहचान होते हमें ये साउंड सिखाई गई थी। बेसिकली हमारे लिए तो ये सिर्फ साउंड थी, हमें नहीं पता उन क्या है, एक साउंड है, ऊ क्या है, एक साउंड है, अन एक साउंड है, आ एक साउंड है, इन एक साउंड है, ई एक साउंड है। अब जो मैं बार बार साउंड का लफ्ज बोल रही हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोग को पक्का कर लेना है कि जब कहीं पर भी बुन सुनाई दे तो मैं आपसे पूछूंगी क्या है, तो आप कहेंगी साउंड है। बू साउंड है, बन साउंड है। तो हमने क्या क्या साउंड्स पढ़ी हैं अरबी जबान में? उन, अन, इन, आ, उ, ई, ये साउंड पढ़ी। क्योंकि जब हम कुरान पढ़ लें, हम कह रहे हैं मोहम्मदुन या हम कह रहे हैं किताबुन, तो हमें तो सिर्फ साउंड समझ में आया, हमें नहीं पता कि किताबुन का यहाँ क्या मतलब है, हमें नहीं समझ में आ रहा किताबिन का क्या मतलब है, हमें नहीं समझ में आ रहा आदुन का क्या, हमें तो एक साउंड सुनाई दे रही है जो आखिर में उन, अन, इन, आ, उ, ई कर रही है। अब हमसे अरबी में कहा जा रहा है कि भाई सिपारा पढ़े, अलिफ दो जबरन बा दो जबर बन ता दो जबर तन, हम एक साउंड बस मुंह से निकालने, क्या कोई आके बच्चे से पूछे ये बा दो जबर बन क्या है, तो कहेगा आई डोंट नो, क्योंकि उसको तो बस एक साउंड सुनाई दे रही है। तो ये सब साउंड्स हैं हमारे लिए, जब तक हम इन साउंड्स का मतलब ना समझ लें, ये साउंड्स ही हैं। तो अब आप इस बात को पक्का कर लें, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी का एक बहुत अहम कायदा पढ़ लें कि अरबी के अस्मा में जिन अस्मा के बाद उन या ऊ, दो पेश या एक पेश की साउंड अगर हमें किसी भी इस्म के आगे सुनाई दे, इस्म के आगे हमें अलिफ दो पेश की आवाज या एक पेश की आवाज सुनाई दे, तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो ये शख्स है जिसके नाम के आगे दो पेश या एक पेश आ रहे हैं। तो उर्दू में हमने पहचान लिया था, उर्दू सेंटेंस में जाहिर है हमारी ज़बान है, हम फौरन पहचान लेते काम करने वाला कौन है। अरबी में पहचानने के लिए हम देखेंगे कि इस इस्म के आखिर में जो लफ्ज है, जो भी लेटर आ रहा है आखिर में, उसके ऊपर कौन सी साउंड आ रही है, दो पेश की साउंड आ रही है या एक पेश की साउंड आ रही है, या दो जबर की साउंड आ रही है, या दो जेर की साउंड आ रही है, या एक जबर की साउंड आ रही है, या एक जेर की साउंड आ रही है। अगर हमें दो पेश की साउंड आए, यानी उन, बुन, तुन या ऊ, बू, तू, सबसे पहले हम पेश पढ़ते हैं ना, आमतौर पर नहीं, सबसे पहले हमें जबर पढ़ाया जाता है। बहरहाल हमने देखा कि हमें किसी इस्म के आगे दो पेश या एक पेश की साउंड आई, हमने फौरन पहचान लिया कि ये हमारा इस्म रफा है, इसी ने काम किया है, इसी ने काम किया है। ठीक है, अगर हमें किसी इस्म के आगे दो जबर या एक जबर की साउंड आ गई, यानी हमें दिखा कि उसके इस्म के आगे दो जबर लिखे हुए या एक जबर लिखे, हमने फौरन उसके आपको पहचान लिया कि ये डिटेल दे रहा है, ये इस्म हमें इस काम की डिटेल दे रहा है। जो भी इस्म हुआ है, जो भी फेल हुआ है, वो इस इस्म की ये इस्म उसकी डिटेल दे रहा है, इस इस्म के ऊपर वो काम हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें कोई इस्म दिखा उस पर दो जेर पड़े हुए या एक जेर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम फौरन उसके आगे जे लिख देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि इस इस्म जो इस्म है, ये इसका ताल्लुक का के की से है। ठीक है ना, इसका का ताल्लुक, यानी ये जेर जो दो जेर और एक जेर हमें बता रहे हैं कि ये का के की हैगा। ठीक है, इसका कोई ताल्लुक है किसी से। हमने कहा अहमद का घर, तो अहमद क्या हुआ, अहमद का घर, तो अहमद जो है उससे पहले का, उसके बाद का आ रहा है, या हम यूं कह लें कि का से पहले अहमद आ रहा है, तो हम फौरन कह देंगे कि ओ ये इसका इस घर से कोई ताल्लुक है। हमने कहा अहमद की बहन, तो हम कहेंगे ओ बहन जो है ना इसका कोई ताल्लुक है अहमद से। तो ये जो जर होते हैं हमें बिलोंगिंग्स बताते हैं, का के की हम बिलोंगिंग्स के लिए उर्दू में यूज करते हैं ना, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ओ ये जर है। ठीक है, तो अब कौन बताएगा कि दो जबर का क्या मतलब होता है, दो जेर का क्या मतलब होता है, दो पेश का क्या मतलब होता है? कौन सिस्टर आके बताएंगी? मैं बताऊं? जी, नाम भी बताइएगा। सिमरान। जी सिमरन। अस्सलाम वालेकुम। ये जो दो पेश, जो तनवीन है दो पेश वाली हैं, ये डूअर ऑफ एक्शन है, रफा होता है जो एक्शन कर रहा है, तो वो रफा में आते हैं। जो दो जबर और सिंगल जबर या होता है, वो डिटेल देता है ऑफ द वर्ब, जो काम हुआ है उसके बारे में डिटेल देता है, इसलिए वो नसब में आएगा। ठीक है, और जो दो जेर
اور یا سنگل زیر ہے وہ جر میں آئے گا. وہ ریلیشنشپ بتاتا ہے کہ یا کسی کا بھائی ہے یا کسی کی کوئی چیز بلونگ کر رہی ہے تو بلونگنگس اور ریلیشن شپ کی ڈیٹیل جر والا حروف دیتا ہے. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ جو آر ہے سوری 2 پیش اور 1 پیش جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈوئر آف دی ایکشن کون ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے. جو بھی فیل ہوا ہے، جو ورب ہے، جو ڈوئنگ ہے، اس کا کرنے والا کون ہے، یعنی ڈوئر آف دی ایکشن. پھر آپ نے بتایا کہ 2 زبر اور 1 زبر ڈیٹیل بتاتے ہیں. کس کی ڈیٹیل؟ جو ایکشن ہوا ہے، جو فیل ہوا ہے، جو کام ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل جو بھی بتائے گا اس کے آگے 2 زبر ہوگا یا 1 زبر ہوگا. پھر نمبر 3 جو آپ نے بتایا یعنی کہ 2 زیر اور 1 زیر، آپ نے کہا کہ یہ بلونگنگز بتاتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ جو بھی نصب ہے یا جو بھی جو نصب کی بلونگنگ عام طور پہ بتاتا ہے، تو یہ اس کی معلومات جس اسم کے ساتھ بھی ہوگا یہ اس اسم کے متعلق اپنا ریلیشن بتائے گا، کیونکہ یہ کسی اسم کے ساتھ ہمیں جڑا ہوا نظر آئے گا. جس چیز کے نیچے بھی 2 زیر یا 1 زیر ہوگا وہ ہمیں کسی اسم کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے جس کے نیچے 2 زیر یا 1 زیر ہے، جس اسم کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اس کی بلونگنگز بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی ایگزامپل کی طرف. ٹھیک ہے، اب میں نے ایک یہاں پر میں نے لکھا ہے نصرہ میں بتا دیتی ہوں کہ نصرہ فیل ہے. فیل سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جہاں فیل آئے گا اس کی ڈیٹیل میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو نصرہ فیل ہے ہمارا. نصرہ کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. اب حامدن کے اوپر میں نے 2 پیش ڈالے ہوئے اور محمودن کے اوپر 2 زبر ڈالیں. تو اس میں ایک شخص نے مدد کی ہے اور ایک شخص کی مدد ہوئی ہے. ایک شخص جو ہے اس نے نصرہ والا کام کیا ہے، اور ایک شخص ہے جس کی مدد کی ہے. یعنی مدد جب ہوتی ہے تو ایک مدد کرنے والا ہوتا ہے اور ایک کی مدد کی جاتی ہے. تو جو کرنے والا ہے وہ کون ہے اس میں، اور جس کی مدد ہوئی ہے وہ کون ہے؟ کون آ کے بتائے گا کہ حامد کرنے والا ہے، حامد کرنے والا ہے، اور محمود کیا ہے؟ محمود جر ہے، اس کی مدد ہوئی ہے. نہیں مجر کے آ کے نسب ہے. نصب ہے نا. محمود ہے وہ نسب ہے. محمود جو ہے یہاں پہ کیونکہ جو جر ہوتا ہے اس کے 2 زیر ہوتے ہیں گے، یہاں پر میں نے کہیں 2 زیر نہیں ڈالے. تو 2 پیش جو ہیں وہ شخص ہے حامد، یعنی حامد نے یہ کام کیا ہے مدد کرنے والا. اور 2 زبر ہیں، یہ ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ جو مدد ہوئی ہے وہ اس شخص کی ہوئی ہے جس کے اوپر 2 زبر پڑے میں. تو نصر حامدن محمودن کا کیا مطلب ہوگا؟ کون بتائے گا؟ حامد نے محمود کی مدد کی. ہاں، حامدن کون ہے؟ فاعل ہے یعنی مدد کرنے والا ہے، رفع ہے. تو حامد نے کی مدد ہمارا فعل ہے. حامد نے کی مدد، کس کی مدد کی؟ وہ مدد کی اس نے محمود کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا جملہ ہے، اس میں نے لکھا ہے ایک کے اوپر نصرہ محمودن حامدن. میں نے صرف آخر کے ڈالیں اور باقی نہیں ڈالیں. تو نصرہ جو ہے ہماری مدد کرنا. اب محمودن اس میں کیا ہے اور حامدن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس میں اب انٹرچینج ہو گیا نا، محمودن رفع ہو گیا اور افیکٹڈ پرسن حامد ہے تو وہ نصب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو محمودن جو ہے یہاں پر آر ہے، دائرے 2 پیش پڑے تو یہ آر ہے. ٹھیک ہے، محمودن یہ اس میں آر ہے، سوری ہاں محمودن اس میں آر ہے، رفن ہے کیونکہ 2 پیش پڑے میں، اور حامدن یہاں پر نصب ہے کیونکہ 2 زبر پڑے. تو جس کے اوپر 2 پیش پڑے ہوتے ہیں وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، رائٹ. جس پہ 2 پیش پڑے ہوتے ہیں وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے محمود نے مدد کی حامد کی. محمود نے مدد کی حامد نے. نصر محمود حامدن، محمود نے حامد کی مدد کی. اچھا، تیسرے سینٹنس میں نصرہ بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے، بیچ والے سینٹنس میں نصرہ جو ہے وہ تھرڈ سینٹنس میں نصرہ بیچ میں آ گیا. حامدن شروع میں آ گیا، محمودن شروع میں آ گیا. اب اس تیسرے سینٹنس میں کون بتائے گا؟ نصرہ کا مطلب وہی ہے مدد کرنا، نصرہ کوئی چینج نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کون بتائے گا؟ کوئی نیا آدمی جس نے ابھی تک نہیں بولا، نئی سسٹر، کہ محمودن. ہلو، جی محمودن جو ہے وہ رفع ہے، کیسے پتا چلا؟ آر ہے، وہ پیش سے تنوین سے، 2 پیش سے. گڈ. 2 پیش سے.
اور حامدن جو ہے وہ نصب ہے دو زبر کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد ترجمہ حامد کی مدد محمود نے کی. ٹھیک ہے، ہم اس کو توڑ کے اگر اردو زبان میں کہ توڑ کے کہیں گے تو یہ ہوگا حامد کی مدد کی محمود نے. تو اگر آپ ان 3 سینٹینسز کو دیکھیں تو اس میں پہلے میں حامدن جو کہ رفع بیچ میں آیا، ٹھیک ہے. دوسرے میں جو ہے وہ حامدن ہی تھا لیکن 2 زبر کے ساتھ آ گیا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ فوراً چینج ہو گیا. اردو زبان میں جو ہے وہ جگہوں سے ہم سینٹینس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے، مدد کس نے کی، یہ سب نا. لیکن عربی میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہے وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کیا دے رہا ہے اور کون سا اسم دے رہا ہے. ان ساؤنڈ جو ہے ہمیں حامد دے رہا ہے. ان ساؤنڈ دو پیج جو ہوتے ہیں نا وہ ان ساؤنڈ کے ہوتے ہیں نا، ان بن تن. تو جو اسم ہمیں ان ساؤنڈ دے گا یعنی 2 پیش کی ساؤنڈ دے گا وہ کام کرنے والا ہوگا، وہ فاعل ہوگا، وہ ڈوئر آف دی ایکشن ہوگا. جو 2 زبر جو ساؤنڈ دے گا یعنی ان اور آ، 2 زبر اور 1 زبر، ان اور آ، جو ساؤنڈ جو اسم یہ ساؤنڈ ہوگا اس کے اوپر کام ہوا ہے، وہ ڈیٹیل بتاتا ہے، ڈیٹیل آف دی ایکشن. کیا معلومات ہمیں فعل کے حوالے سے مل رہی ہیں وہ 2 زبر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب پہلا سینٹنس جو تھا، حالانکہ تینوں سینٹنس میں جو اسم ہے اور جو فعل ہے وہ ان کی جگہ چینج ہوئی ہوئی ہے، لیکن معنی کرتے وقت ہم صرف 2 پیش اور 2 زبر دیکھ رہے ہیں. حامد نے کام کیا، محمود پر کام ہوا. دوسرے سینٹنس میں محمود نے کام کیا، حامد پر کام ہوا. تیسرے سینٹنس میں حامد کے اوپر کام ہوا اور محمود نے کام کیا. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کام کس پر ہوا اور کام کس نے کیا تو ٹرانسلیشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے سینٹنس نے حامد نے محمود کی مدد کی، دوسرے سینٹنس میں محمود نے حامد کی مدد کی، اور تیسرے سینٹنس میں نصرہ بیچ میں آ گیا. کوئی فرق نہیں پڑا میننگ پہ، ہم کہیں گے کام کرنے والا اینڈ میں ہم لے کر آ گئے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے محمود نے مدد کی حامد کی. سمپل. کوئی ایسا ہے جس کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پلیز وہ اب مائک لے. کوئی بھی سسٹر ایسی نہیں ہے جس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. تو اگلا جو سینٹینس ہے اس کے جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ افعال ہیں. قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے. تو کون سی سسٹر آ کے اس جملے کا مطلب بتائے گی؟ ایک میں نے لکھا ہے داؤد اور ایک لکھا ہے جالوت، 2 اسم لکھے ہوئے ہیں داؤد اور جالوت. تو پیش اور زبر ساؤنڈ دیکھ کر کون اس کی ٹرانسلیشن کرے گا؟ میں بولوں؟ جی. اس میں پیش جو ہے وہ داؤد کے اوپر ہے اور یہ کام کرنے والا ہے اور اس کو بولیں گے رفع. اور جالوت اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کو بولیں گے نصب. تو اس کا مطلب ہے کہ داؤد قتل کیا، یہ بولا آپ نے اس کا میننگ؟ قتل داؤد نے جالوت کا قتل کیا. داؤد نے جالوت کا قتل کیا، اور بیسیکلی یہ قرآن کی سینٹینس ہے قتل داؤد جالوتا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا تھا. تو یہ قرآن کے ہی اسم قرآن ہی کا سینٹینس ہے کہ قتل داؤد جالوتا. تو ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ کچھ رفع جو ہوں گے ان کے اوپر ہمیں ایک پیش نظر آئے گا، کچھ رفع پہ ہمیں 2 پیش نظر آئے گا. بس ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی اس میں اس کے آخری حرف پر کیا حرکت ہے. آخر جو لیٹر ہے دال، جیسے داؤد میں دال، ہم صرف اور باقی ہم کچھ نہیں دیکھیں گے. داؤد میں دال پہ کیا ہے، الف پہ کیا ہے، واؤ پہ، شروع والے دال پر، یعنی شروع والے دال پر کیا ہے، الف پہ کیا ہے، واؤ پہ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آخر والے لیٹر پہ کیا پڑا ہوا ہے. 1 زبر 1 زیر یا 1 پیش، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. اگر 2 پیش یا 1 پیش پڑی ہوگی ہم فوراً اس کے کہہ دیں گے یہ ڈوئر آف دی ایکشن ہے، اس نے کام کیا ہے، یہ فاعل ہے، یہ آر ہے، یہ رفع ہے. اب ہم دوسرے اسم پہ جائیں گے. اگر اس کے اوپر اس کے آخری جو آخری حصہ ہوگا اسم کا، اس پہ ہم دیکھیں گے 2 پیش ہے یا 1 پیش ہے، 2 زبر ہے یا 1 زبر ہے، 2 زیر ہے یا 1 زیر ہے. اگر 2 زبر یا 1 زبر ہمیں نظر آ جائے گا ہم فوراً کہہ دیں گے جو بھی کام ہوا ہے نا اس کے اثرات اس کے اوپر آئے ہیں. تو جالوت کو قتل کیا گیا تھا تو ہم نے کہہ دیا یہ نصب ہے. اب جن سسٹر نے ابھی تک مائک نہیں لیا وہ سسٹر آئیں اور اگلا سینٹینس کریں. ہمیں کیا ہے اگلے سینٹینس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ واجب تلا، مبتلا ہونا. مبتلا ہونا تو میں نے اردو میں بتا دیا کہ آزمائش میں مبتلا ہونا. ایک اس میں ابراہیم اور ایک اس میں رب.
हु को आप छोड़ दिएगा, रब्बू हु है ना, हु को छोड़ दिएगा, एक इसम देखिएगा रब और एक इसम देखिएगा इब्राहिम। रब के ऊपर क्या पड़ा हुआ है और इब्राहिम पे क्या पड़ा है, इससे आप बता दें कि आर क्या है और एन क्या है। वो सिस्टर जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है, कोई सिस्टर ऐसी नहीं है, सबने बात कर ली? जी आइए आइए। पार्टिसिपेंट्स में मुझे बोलूं? जी जी बोलिए, आप बोलिए। इब्राहिमा जो हाँ जो इब्राहिमा जिन्होंने कहा है वो बोले। तो उस पे एक ज़बर आ रहा है तो वो जो है डिटेल होगा यानी एन होगा, नसब होगा। और अब उस पे पेश है तो वो जो है वो अपना रफ़ा होगा यानी एफ होगा। गुड, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगी आप? अब वाइजिब तला का अलैहिस्सलाम आजमाइश में मुब्तला हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की। गुड, नहीं 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 नहीं, आप रब को लेकर आए ना, रब को काम करने वाला। हाँ, यानी अल्लाह ने आजमाइश की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। नहीं, रब काम करने वाला। हाँ तो रब ने की है ना, तो रब से स्टार्ट करें जुमले को। यानी रब अल्लाह ने आजमाइश, इसमें अल्लाह कहाँ है? इसमें अल्लाह इसमें है ही नहीं। यानी रब को, अच्छा ठीक है, रब यानी रब ने आजमाइश की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। गुड, रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की। तो हम क्या समझ में आए कि रब के ऊपर क्योंकि एक पेश पड़ा था, रब हमें अल्लाह ही कहना है। इस यहाँ पर अल्लाह कहना है इसलिए यहाँ पे दुरुस्त नहीं, क्योंकि जब कोई जुमला हम सुनेगा कहेगा कि यहाँ पर कहाँ है रब, अल्लाह कहाँ है, तो रब है ना यहाँ पे, तो हम कहेंगे रब्बू। यहाँ पे रब्बू के ऊपर एक पेश पड़ा हुआ था, तो हम कहेंगे रब्बू ने, यानी अल्लाह रब ने आजमाइश में डाला या आजमाइश में मुब्तला किया किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो इस जुमले का पूरा मतलब है उसके रब ने, लेकिन मैंने उसके यहाँ अभी नहीं बता रही हूँ। अब मैं उसके जो है मैं अभी नहीं बता रही, आप लोग उसके अभी नहीं समझ सकेंगे, अगले सेंटेंस पे हम आते हैं। अच्छा भाई, अब गौर से सुनिएगा, हमारे पास हमारा टाइम ओवर हो गया क्लास का। इब्राहिमा क्या होगा यहाँ पे? इब्राहिमा जो है ना, यहाँ पर रब काम करने वाला है और जिसके ऊपर काम हुआ है वो इब्राहिम है। इब्राहिम नस्ब है यहाँ पर। अच्छा, जैसे जालूत नस्ब है जी, यहाँ पर इब्राहिम जो है हमारे पास, मैं इसके नीचे भी लिख देती हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नाम है यहाँ पर, ये हमारे पास नस्ब के तौर पे है, क्योंकि जबर, दो जबर और एक जबर नस्ब के ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारा फेल है, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। और रब जो है इसमें, ये जो रब वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर आर है, यानी रफा है, काम करने वाला, यानी रब्बू, रब ने मुब्तला किया किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो ये हमारा हो गया जुमला पूरा। अच्छा, अब हमारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये